अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने ये दुनिया बनाई और उसी ने हमें पैदा किया। पैदा करने के बाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि उसने जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया कि तुम्हारा इम्तिहान लेकर देखे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अमल किसके अच्छे हैं। तो गोया इस प्लेनेट पर हम एक टेस्ट के लिए, एक इम्तिहान के लिए उतारे गए और हम में से हर एक से ये देखा जा रहा है कि हम करते क्या हैं। हम सब किसी न किसी तरह जिंदगी में मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजरते हैं। इसको अगर आप किसी स्कूल के एग्जाम पर कयास करें कि जब आप स्कूल में होते थे, आप यूनिवर्सिटी गए, आपने मुख्तलिफ पेपर लिखे, टेस्ट दिए, उन टेस्ट में से कोई आसान होता था और कोई मुश्किल होता था। किसी सवाल का जवाब आता था और किसी सवाल का जवाब नहीं आता था। उनमें कभी पास हो जाते थे और बहुत अच्छे ग्रेड आते थे और कभी अच्छे ग्रेड नहीं भी आते थे। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम हर लम्हा आजमाए जा रहे हैं। कुछ लम्हात, कुछ औकात हमारे बहुत अच्छे होते हैं, हमारी स्पिरिट्स बहुत हाई होती हैं, हमारे अंदर एक ताकत महसूस होती है, हमें लगता है कि हम हर काम कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन कुछ औकात ऐसे होते हैं कि हमें अपने आप से भी बेजारी होने लगती है और यूँ लगता है कि कोई भी चीज जिंदगी में ठीक नहीं, मालूम नहीं मैं क्यों पैदा हो गई और मैं क्यों यहाँ पर हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंसान लॉस्ट हो जाता है और ये कैफियत हर एक पर आती है। ऐसे में हर एक को सब्र की, मदद की, एनकरेजमेंट की, दूसरों के ताउन की, मोहब्बत की, केयर की, गाइडेंस की जरूरत होती है। सबसे बेहतरीन गाइडेंस हमें हमारा रब देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। वो हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस वक्त क्या करना चाहिए। नेमतें भी आजमाइश होती हैं। जो कुछ हमें मिला हुआ है, चाहे वो हमें जिस्मानी सेहत मिली हुई है या हमें औलाद की शक्ल में कुछ मिला है या फिर हमारा घर है, हमारी जरूरियात की चीजें हैं, जो कुछ भी है हमारे पास, ये भी एक इम्तिहान है। ये सब कुछ हमें अल्लाह सुब्हानहु तआला ने दिया है, हमारा अपना इसमें कुछ नहीं। हमने कोशिश की और असबाब इख्तियार किए और अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अपनी रहमत हम खोल दी। जब नेमत मिलती है तो हम समझते हैं कि ये तो एक इनाम है और हम उसको एंजॉय कर लें और हम उसको टेस्ट नहीं समझते, जबकि नेमत भी एक इम्तिहान होती है। कोई भी चीज जो हमें मिली है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो भी दरअसल हमारे इम्तिहान के लिए है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम नेमत पाकर शुक्रगुजार होते हैं या नाशुक्री करते हैं। हम उन नेमतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिर्फ अपनी मर्जी करते हैं और अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं। तो नेमतों को हम आमतौर पर इम्तिहान नहीं समझते, लेकिन बाज़ औक़ात नेमतों के साथ साथ हमारी जिंदगी में कुछ मुश्किल चीजें भी आ जाती, कुछ नापसंदीदा चीजें आ जाती, कुछ नागवार लम्हे आ जाते हैं। कभी इंसान बीमार हो जाता है, कभी वो किसी खौफ का शिकार होता है, कभी उसका कोई काम रुक जाता है, कभी उसको भूख सताती है, कभी उसको जान और माल की तरफ से कोई परेशानी आ जाती है। इसको तो हम इम्तिहान समझते हैं, इसको तो हम आजमाइश समझते हैं, लेकिन इस आजमाइश में करना क्या चाहिए आमतौर पर हम ये भूल जाते हैं। क्योंकि जब तकलीफ आती है तो हमें अपनी पड़ जाती है, फिर हम सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं और उस वक्त उस मुश्किल से कैसे निकले, बहुत से लोग अपना होश और हवास खो बैठते हैं, उम्मीद छोड़ बैठते हैं, मायूसी की तरफ जाने लगते हैं। जबकि हमें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहु तआला की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत अल-बकरा में जो बिल्कुल पहले पहले अहकामात हैं उनमें फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और सलात से मदद हासिल करो, क्योंकि मुश्किल आने का भी कोई मकसद होता है। तो सब्र से मदद लो, यानी तकलीफ के वक्त सबसे पहला काम क्या करना है, सब्र करना है। सब्र करने का मतलब क्या है कि हमने जजा फजा नहीं करना, हमने बेचैनी का इजहार नहीं करना, हमने रोना गोना नहीं डाल देना, हमने हाल दुहाई नहीं डाल देनी। मैं ये लफ्ज पंजाबी के इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे इसके पैरेलल उर्दू में नहीं मिल रहे, ताकि आप बात समझ जाएं। तो बहुत से लोग तकलीफ के वक्त बस सिर्फ जजा फजा ही करते हैं, उनको समझ नहीं आती अब करें क्या।
تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے بچانا ہے، منفی رد عمل سے بچانا ہے. یہ نہیں کہنا وائی می، یہ کیوں پریشانی آ گئی، یہ کیوں مصیبت آ گئی، صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، فلاں پر تو یہ مشکل نہیں آئی، مجھ پر آ گئی ہے. اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہم اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی کرنے لگتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا حق نہیں. اللہ ہمارا خالق ہے نا، وہی ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کا یہ حق ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. مثلاً آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنے کپڑوں کے مالک ہیں، اپنے گھر کے اندر کی چیزوں کے مالک ہیں، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ڈی جنکنگ کرتے ہیں، کچھ چیزیں رکھ لیتے، کچھ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ ہائے وہ اتنی اچھی بوٹل تھی، تم نے پھینک کیوں دی، وہ فلاں اتنی اچھی چیز تھی، اتنے اچھے کپڑے تھے، تمہارے نکال کیوں دیے. آپ کیا کہتے ہیں، میرے کپڑے میری مرضی، میں رکھوں تو میری مرضی، میں نکال دوں تو میری مرضی. اس سے زیادہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے ہمارے بارے میں. جس کو چاہے دنیا میں رکھے، جس کو چاہے لے جائے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے عزت اس سے لے لے، جس کو چاہے مال دے، جس سے چاہے لے لے، جس کو چاہے اولاد دے اور جس سے چاہے اولاد واپس لے لے، کیونکہ اصل مالک تو وہ ہے. ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں امانتیں ہیں. لہٰذا پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل والا ٹیسٹ آ جائے نا، تو اس وقت صبر سے کام لینا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے، والصلاۃ، نماز. اور صلاۃ عربی زبان میں دعا کو بھی کہتے ہیں، یعنی دعا سے مدد لینی. دیر اینڈ دین اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ میری مصیبت کا مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما. تو جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں اس زندگی کی، اور نہ صرف اس زندگی کی بلکہ ہماری زندگی کا تو یہ سفر ابھی جاری ہے نا، ابھی آخری منزل نہیں آئی. مومن کی آخری منزل جنت ہوتی. تو جنت تک پہنچنے تک، اس منزل تک پہنچنے تک کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا اور اپنی ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ ہمارے لیے اسباب بنا دے گا جن کو اختیار کر کے ہم آگے پار چلے جائیں گے. اور وہ تو اسباب کے بغیر بھی ہمیں اٹھا کر کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. لہٰذا ہر مشکل گھڑی میں ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے، اس سے سوال کرنا ہے، اس کے آگے گڑ گڑانا ہے. کیونکہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے. یہ یاد رہے گا جملہ، کیا کہا میں نے، دعا آزمائشوں کی دشمن. آزمائش آ جائے، اپنے نفس میں آ جائے، دل میں کوئی پریشانی آ جائے، جسمانی تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی کچھ بھی ہو، دعا دعا دعا، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگنا. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم بہت بڑی فارمیلٹی میں ہوں. اس کے لیے بس دیر اینڈ دین اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان سے اس کو پکارنا شروع کر دیں. اور اس کے لیے آپ کو نام آنے چاہیے. اور ویسے بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام تو سارے ہی آتے ہیں نا، سارے نام پتہ ہوتے ہیں. لہٰذا ایک کام آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو زبانی یاد کرنا ہے. ایک ایپ ہے الاسماء الحسنی کے نام سے، اس میں پورے جتنے بھی مجھے معلوم تھے نام، جتنی میں کر سکی ان سب کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے تاکہ نام سمجھ بھی آئے. تو اگر ایک ایک نام روز سن لیں تو کچھ عرصے میں ہم سارے ناموں کو پہچان جائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے. اور پھر رب سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان ناموں کے ساتھ. تو مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کہیں گے، یا شافی. اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انت الطبیب و انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے. یا رحیم یا کریم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارا کرو. یعنی اس کے نام لے کے اس کو پسند ہے. جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو اچھا لگتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثال تو بہت ہی بلند ہے، وہ ہم انسانوں جیسا نہیں. لیکن جب کوئی اس کا نام لے کے اس کو پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، یا رب کہتا ہے، یا ربی، یا کریم، یا مجیب، یا قریب، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے، کسی اور کو نہیں پکار رہا. کیونکہ کچھ لوگ ذرا تکلیف میں کہتے ہیں ہائے اماں، ہائے ابا، اماں ابا کو پکارنے لگتے ہیں، یا فلاں
اور کچھ لوگ کس کس کو پکارنے لگتے ہیں، یعنی کچھ لوگ پیروں کو پکارنے لگتے ہیں، ولیوں کو پکارنے لگتے ہیں، بزرگوں کو پکارنے لگتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ شرک ہے۔ مشکل گھڑی میں صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جو کام وہ کر سکتا ہے وہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ ساری اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ساری قوتیں اس کے پاس ہیں، اس کو کسی سے لینا نہیں پڑتا، اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود سب کچھ دے سکتا ہے۔ ہم ہر سپارے میں پڑھتے اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے یا نہیں؟ سنتا ہے نا۔ اماں کو پکارے تو اماں تو پاکستان میں ہوں گی یا انڈیا میں ہوں گی، وہ تو نہیں سنیں گی۔ فون کریں گے تو وہ سو رہی ہوں گی یا ٹائرڈ ہوں گی، یا یہ کہ اسے کہہ دو اپنے مسئلے کو حل کرے، روز مجھے نہیں کہانی سنائے۔ انسان تو خود محتاج ہیں، انسانوں کی تو اپنی ضروریات ہیں، وہ تو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکل ان کو ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے کاموں سے فرصت ملتی ہے؟ ہم سب کتنے مصروف ہیں، اور کچھ نہیں تو فون میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ ہماری مصروفیت کا ایک بڑا حصہ ہمارا فون ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں، رات کو پکارے، دن کو پکارے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، جب بھی آپ اسے پکارے، بلکہ دن کی نسبت رات کو پکارنا زیادہ اچھا ہے۔ وہ رات کی پچھلے پہر بندوں کو خود مخاطب کرتا ہے کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگے، میں اسے دوں۔ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت، فجر سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جو بھی ٹائم ہوتا ہے، 1/3 آف دا نائٹ، جو لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ ہوتا ہے، تو اس وقت جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کی زیادہ سنی جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ کبھی ہمیں اپنے گناہ بڑے ستاتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں نا، اور پھر ہمیں ریگریٹ ہو، پھر ہم شرمندہ ہوں، پھر ہم معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس سے تو مایوس ہونا ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے مشکل وقت میں کیا کرنا ہے؟ آئندہ اللہ کو پکارنا، اور تکرار سے پکارنا ہے، بار بار پکارنا ہے، پکارتے ہی چلے جانا ہے۔ راہ چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کوئی آپ کو کام یاد آ جائے، کوئی ضرورت یاد آ جائے، کوئی مشکل دل پہ آ جائے، کوئی اداسی چھا جائے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تو ہے نا، تو کر سکتا ہے نا۔ اچھے اچھے ناموں سے پکارنے کے بعد اپنی زبان میں آ جائے، جو بھی آپ کی مادری زبان ہے۔ جیسے میری مدر کی زبان پنجابی تھی، تو میں جب میری بہت جو خاص دعا ہوتی ہے نا، تو میں اس میں پنجابی میں دعائیں کرنے لگتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں۔ بچپن میں جو زبان سنی ہوتی ہے نا ماں باپ کی زبان سے، وہ اس میں ہم زیادہ فرینکنس محسوس کرتے ہیں۔ اگر اردو ہے تو اردو، انگلش ہے تو انگلش، پرشین ہے تو پرشین، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ اپنے رب سے باتیں کریں۔ اے اللہ تو ہے نا، تو میری تکلیف دور کر سکتا ہے، تو میری آزمائش ختم کر سکتا ہے، تو میرا کام، میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو میری مشکل آسان کر دے۔ تو ابن القیم کہتے ہیں دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے، یہ آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے، ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا کہ ایک طرف سے دعا اوپر جاتی ہے، اوپر سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے، درمیان میں ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دعا کہتی واپس جاؤ، آزمائش کہتی ہے نہیں مجھے نیچے اترنا ہے، اور ان دونوں کے آپس کے جھگڑے میں جو پاورفل ہوتی ہے وہ چیز غالب آ جاتی۔ اگر آپ کی دعا پاورفل ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کی مشکل، وہ جو آزمائش پڑ رہی تھی نا، وہ برا سا خواب دیکھا تھا، وہ واپس چلا گیا، وہ اب آپ پر کچھ نہیں آ رہا۔ اور خواب کا بھی معاملہ یاد رکھیں، کوئی بھی خواب جس کو دیکھ کے آپ پریشان ہونا، اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خواب پرندے کے پنجے کی طرح ہوتی ہے، جس میں اس پہ کوئی چیز پکڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی خواب بھی لٹک رہا ہوتا ہے، معلق ہوتا ہے، اور جس وقت کوئی کسی کو بیان کر دیتا ہے اور منہ سے نکال دیتا ہے بات کو، اور اگلا اس کی جو تعبیر کر دیتا ہے اس کے مطابق وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر کسی مجلس میں بیٹھ کے کہانیاں مت سنائیں خوابوں کی، الا یہ کہ کوئی خواب آیا اور اچھا ہو گیا، پورا ہو گیا، بعد میں آپ اپنے بچوں کو سنائیں کہ وہ میں نے شادی سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں کینیڈا جا رہی ہوں، پھر وہ میں یہاں آ گئی، تو اب مکہ جانے کی بات کریں، ٹھیک ہے۔
اللہ उन सबको ले जाए और हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना आए, अल्लाह सबके दिल की तमन्ना पूरी करे। फिर फरमाया कि उनके वाक़े होने को रोकती है, यानी रुकावट बन जाती है वो दुआ जो होती है ना, आगे बंद बांध देती है, नहीं मुसीबत ने नहीं आना, और अगर आ जाए किसी तरह तो दुआ से मुसीबतें उठ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, या जब मुसीबत वाकई हो जाती है तो उसको कम कर देती है। कुछ मुसीबतों की इंटेंसिटी बहुत होती है ना, वो दिल पे बस छा जाती है, खाना पीना इंसान भूल जाता है, नींद नहीं आती, बेचैनी बेचैनी बेचैनी। ऐसे में जो चीज आपको फायदा देगी वो अल्लाह का जिक्र है, दुआ है। कोई बंदा आपको कोई दवा नहीं पिला सकता कि जिससे आप घोल के दवा पी लें और आपका दिल ठंडा हो जाए। दुआ जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम कर देगी। अब होता क्या है कि जब आपको कोई तकलीफ हो रही होती है तो आप दो कामों में से एक कर सकते हैं। एक ये कि हाय हाय हाय, इससे क्या मिलने वाला, कुछ भी नहीं, लेकिन आप कहेंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह करम, या अल्लाह आसानी कर दे, तो फिर क्या होगा? मुसीबत तो अपनी जगह ही है, अभी दर्द तो हो रहा है लेकिन कम हो जाएगा, आपके दिल को सुकून आ जाएगा, आपको एक सहारा मिल जाएगा। तो दुआ मुफीद तरीन दवा भी है, ये दवा भी है। तो दुआ की दो किस्में होती हैं, एक दुआउल इबादा और एक दुआउल मसला। यानी दुआउल इबादत में जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत के जितने काम हैं ये सारे दुआ ही हैं एक तरह से। इसीलिए जब हम कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत कर रहे हैं यानी तुझसे दुआ करें, तो एक है वो दुआ जो हम जुबान से क्या करते हैं, बोल के मांगते हैं, उसे दुआउल मसला कहते हैं। और एक वो दुआ है जो हम इबादत की शक्ल में बस हम इबादत कर रहे हैं और इस इबादत की वजह से हमारे मसले आसान होने लगते हैं। तो सवाल वाली दुआ जो होती है उसमें हाथ उठाने होते हैं, और जो इबादत वाली दुआ है उसमें हाथ बांधने होते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं नमाज के बाद हाथ उठा के नहीं दुआ करते, क्योंकि वो इबादत है। तो उसमें आप जहाँ रखे हुए हाथ वहीं रख के जो दिल में आए दुआएं पढ़ते जाएं। बल्कि अत्तहियात में दुरूद शरीफ के बाद जितनी आपको दुआएं ज़बानी याद हैं वो आप वहाँ पढ़ सकते हैं, वो कबूलियत का वक्त होता है। और फिर फर्ज नमाज के बाद भी आप मांग सकते हो। दुआ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन इबादत के आसपास दुआ करना फायदेमंद होता है। जैसे रोजादार के दिन में दुआएं कबूल होती हैं, फिर इसी तरह हज पे जाते हैं तो सब और भी अपनी दुआएं हमें दे देते हैं, हमारे लिए भी करके आना, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तवाफ करते हुए, सही करते हुए और जमजम पीते हुए, और फिर अगर हज कर रहे हैं तो मिना में, अरफात तो है ही दुआओं का वक्त, उसमें तो और कोई इबादत ही नहीं सिवाय दुआओं के और अल्लाह का जिक्र करने की। और उसमें से बेहतरीन दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो हमें क्या करना है कि हम नमाज के अंदर भी दुआ करते रहें, और इसके अलावा रोज़ा रख के भी दुआ करें, सदका खैरात करके भी दुआ करें, और नमाज पढ़ के भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। क्या अल्लाह अपना वादा पूरा करता है? करता है ना, वो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। लेकिन हम तो कहते हैं इतने दिन से दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही। नहीं, सुनी जा चुकी है। सिर्फ ये है कि दुआओं की कबूलियत के 3 तरीके हैं। एक ये कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाए। दूसरा ये कि वो तो ना मिले लेकिन उस दुआ की वजह से कोई और मुसीबत टल जाए। ठीक है। दूसरा क्या है? दुआ की वजह से ये चीज तो नहीं मिले जो आप मांग रहे हैं, लेकिन कोई और मुसीबत जो आ रही थी वो टल जाए। अब हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि हो चुकी होती है, हमारी मुसीबत टल चुकी होती है, वो हमें पता नहीं ना, इसलिए हम बेसब्रे होते हैं कि हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही। तीसरा तरीका क्या है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन के लिए जमा कर रहा है। जब इंसान वहां जाएगा ना तो इंसान कहेगा ऐ काश मेरी दुनिया में कोई दुआ पूरी ना होती, सारी यहीं मिलती, क्योंकि उसका इतना बड़ा अजर होगा, इतना बड़ा अजर कि इंसान खुश हो जाएगा। तो इसलिए इंसान को दुआएं करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो बता दीजिए कि मैं तो करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे, हमारी शायरत से भी ज्यादा हमारे करीब।
اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہمارے ماں باپ، نہ دوست، نہ ہسبینڈ، نہ بچے، کوئی بھی اتنا قریب نہیں جتنا ہمارا رب قریب ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم ان کی طرف جلدی جاتے ہیں اور اللہ کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم دوستوں کو فون کر دیتے ہیں، یا بہن بھائیوں کو، یا رشتہ داروں کو، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا دیکھو دعا کرو، تو پھر ہم دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے نا۔ ہونا کیا چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے کس کو یاد کریں؟ پہلے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا دل قرار میں آ جائے گا اور ہم سکون میں ہوں گے۔ پھر ہم کسی کو تو ضروری ہو تو بتائیں گے، ورنہ بتائیں گے بھی نہیں، کیونکہ اپنی مصیبتیں کسی کے آگے رکھنا، اپنی تکلیفیں کسی کو سناتے رہنا، اس سے دوسرے خوش ہوتے ہیں یا تکلیف میں آتے ہیں۔ اب آپ کو تو تکلیف ہو ہی رہی ہے، چار اور بھی آپ کے ساتھ تکلیف میں آ گئے جب آپ ان کو کہانی سنانے لگ جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جب دوسروں کو بتاتے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے یہ بتائیے، اپنے تجربے سے بتائیے۔ کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ سن کے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا حاسد ہی ہو اندر اندر سے، وہ کہ شکر ہے اس کو مصیبت آئی، نہیں سچ کہہ رہی ہیں، اور پھر چلے جائیں گے اور یہ کہہ رہی ہے کہ چار اور لوگوں کو سنائیں گے جا کے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ پھر بعضوں کی شرمندگی ہوتی ہے، جب میاں بیوی کی لڑائی ہوگی مثلا، جا کے آپ نے اماں کو بتا دیا، اچھا میاں بیوی تو صلح ہوگی شام کو، اماں بیٹھی پریشان ہے، اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ناراض ہونا شروع ہو جاتی، ان کے دل سے ان کی عزت ختم ہو جاتی۔ ہسبینڈ کو جب پتا چلتا ہے کہ ماں نے یہ کہا ہے تو وہ بیوی پہ اور غصہ کرتا ہے۔ اب کیا، وہ ایک چکر چل پڑتا ہے، اور مسئلہ اتنا سا تھا برائی کا پہاڑ بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے من سمت نجات، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کوئی تکلیف رہتی نہیں ہے، آہستہ 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 اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی۔ تو اس لیے جب کوئی پریشانی آئے نا، اسی وقت فون مت کریں کسی کو، اسی وقت کسی کے پاس مت جائیں، سب سے پہلے اللہ کے پاس، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیں، سینے پہ رکھ لیں، سجدے میں گر پڑیں، روئیں، بولیں، کچھ بھی کرے، بولا نہیں جا رہا، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے دلی دل میں پکارا، اونچی آواز میں نہیں بات کی، دلی دل میں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا انسان اندر ہی اندر کر سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سچی تنہائی ملتی بھی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، سارا دن صبح ہوتی ہے بچے ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، رات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہسبینڈ ہوتے ہیں، پھر آپ کو اکیلا پن کہاں سے ملے گا؟ دن کو پھر اور کام ہے، جاب ہے، آنا جانا ہے، کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ تنہائی مسلح پہ ملتی، وہ مسلح میں بھی سجدے میں ملتی ہے، مسلح میں بھی سجدے میں ملتی، کیونکہ سامنے بیٹھ کے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کوئی دیکھ لے گا، ہے کیا ہوا تمہیں، خیریت تو ہے نا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤ مجھے تو ضرور بتانا ہے، تو مجھے کچھ نہیں سمجھتی، اب پھر کیا، پھر بتانا پڑ جاتا۔ تو سجدے میں جب آپ جاتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ اچھا، سجدے میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سجدے میں ہم دعائیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اردو میں نہیں کر سکتے، انگلش میں نہیں کر سکتے، عربی کی دعائیں چھوٹی چھوٹی آپ یاد کر لیں اور مسئلے کے مطابق۔ اور اگر کچھ بھی نہیں نہ آتا، کوئی دعا نہیں آتی، یہ سب کو آتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تو سب کو آتا ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں۔ آپ سجدے میں پڑھیں اور کہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جب اللہ کی رحمت آ گئی تو کیا ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت آ گئی، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر۔ اور پھر جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا کیا مطلب؟ سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی۔ بعض اوقات ہم دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے، تعریف تعریف تعریف، بس تعریف ہی ہو رہی ہوتی۔ جیسے حج کی دعاؤں میں سے، عرفہ کے دن کی دعاؤں میں سے سب سے اچھی دعا جو سارے پیغمبروں نے کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریف بھی اسی کی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر۔ بس یہ جو آپ نے کہہ دیا نا اللہ ہر چیز پہ قادر، آپ کی ساری دعائیں اس میں آ گئی کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا غم دور کر دیتا ہے۔ غم کا بوجھ آئے نا دل پہ
تو کثرت سے کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کو یعنی یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو وہاں سے نکال کے ان کو سایہ دیا، ان کو کھانے کو دیا، ان کی ساری ضرورت پوری کی، ان کو اپنی قوم میں واپس بھیجا، ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی لا الہ الا اللہ اور کبھی اس سے آگے غم کی شدت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں نے اپنے حق میں ظلم کیا، میں نے گناہ کیے، یہ میرے اپنے گناہ ہیں جو میرے سامنے آ گئے۔ ایک بزرگ تھے تو اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، تو ایسا ہوا زندگی میں غریب ہو گئے وہ بھی، یعنی ان کا سارا کچھ چلا گیا، غریب ہو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آپ کے پاس تو سب کچھ تھا تو یہ سب چلا کیوں گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال پہلے کسی کو غریبی کا تانا دیا تھا، او غریب، تو وہ میرا گناہ آج میرے سامنے آ گیا۔ میں نے کسی کو غربت کا تانا دیا تھا، آج وہ تانا میرے سامنے آ گیا۔ تو بعض اوقات انسان کا کوئی گناہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ چیز کوئی اور اس کے ساتھ کر جاتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آپ کسی کی بے عزتی کریں، کرنا نہیں، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان کو ایسا کرتا ہے تو کوئی اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ سخت سخت باتیں کرنے لگتا ہے، انسان کہتا ہے اس کو کیا ہوا، یہ تو اتنا پولائٹ ہے، اتنا اچھا ہے، آج میرے ساتھ اس کا کیوں موڈ آف ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک میکینزم رکھا ہوا ہے کہ اگر انسان برا کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ برا نکلنا ہوتا ہے، الا یہ کہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اس کی جگہ کوئی اچھائی کر لے، اور اگر وہ اچھا کرتا ہے نا تو اس کا بھی نتیجہ آنا ہوتا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ رسپیکٹ ملے گی۔ آپ کسی کو محبت دیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ محبت ملے گی۔ ضروری نہیں کہ ایک دفعہ کسی کو کہنا آئی لو یو کہہ کے تو آپ کو جواب میں مل، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ذرا زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ہمیں اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتی ہوں کہ جو سنی نہ جائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ تو میں نے بتا دی کہ دیر اینڈ دین جہاں جہاں ضرورت پڑے مانگتے جائیں، اپنی زبان میں مانگے، عربی میں مانگے، انگلش میں مانگے، کوئی بات نہیں، ایز لانگ ایز آپ کا ایک کنیکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ہمیں بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیسے دعا مانگو۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تم اپنے رب کو عاجزی سے پکارو، عاجزی سے، اللہ میں فقیر، تو غنی ہے، اللہ میں بیمار، انی سقیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پیغمبروں کی دعائیں جو سورۃ الانبیاء میں آتی ہیں نا بڑی خوبصورت۔ تو ادعوا ربکم تضرع ہوتا ہے گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ، آہوزاری بھی، وہ خفیہ، چپکے چپکے، یعنی کبھی ایک طریقہ کبھی دوسرا۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنا کیا؟ چیخنا چلانا، یا اللہ تو کہاں ہے، یا ایسے شور مچا کے، ایسے نہیں کرنا، ادب ہونا چاہیے۔ یا اللہ، یا رب، یا رحیم، یا کریم، یا ذل جلال والاکرام، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے مجھے شفا دینے والے، تو مجھے شفا عطا کر۔ یعنی جیسے راز و نیاز کرتے ہیں، جیسے دل سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، اس طرح دعا کریں۔ پھر فرمایا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اسے خوف اور امید سے پکارو۔ دعا کر کے دل میں خوف آنا چاہیے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں، اور کبھی امید کہ میرا رب تو سننے والا ہے، وہ ضرور دے گا مجھے یقین ہے وہ مجھے عطا کرے گا۔ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیرے ہی در پہ آیا ہوں، مجھے تجھی سے لینا ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو آپ ہی کو جانتی ہوں، آپ ہی میری مشکل آسان کریں، آپ میرا ہی مسئلہ حل کر دیں۔ چاہے اگر بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی دعا، اگر بیماری ہے تو شفا کی دعا، اگر شادی ہوگی اور بچے نہیں تو بچوں کی دعا، اگر بچے ہو گئے اور بیٹا ہوگا تو بیٹی نہیں تو بیٹی کی، اور بیٹی ہوگی تو بیٹے کی، یعنی جو بھی ہمارے مسئلے، ہمارا غم کھائے رہتے ہیں نا، اکثر لوگوں کو دنیا کے غم ہی بڑے غم لگتے ہیں،
لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ آخرت کو اپنا عام بناتے ہیں. یہ تو گزر گئی جیسی بھی گزرنی تھی اور گزر جائے گی باقی بھی جو رہ گئی. اصل مسئلہ کہاں ہے؟ آخرت. اگر ہماری وہاں پکڑ ہو گئی کون چھڑائے گا؟ کون کام آئے گا؟ تو وہاں ہماری کمی نہیں ہونی چاہیے. ہماری نمازیں پوری ہونی چاہیے, وقت پر ہونی چاہیے, ترجیح یعنی پرائرٹی کے اوپر ہونی چاہیے. ہمارے روزے پورے ہونے چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیریڈز میں روزے چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں کبھی رکھتے ہی نہیں. ان کے تو 20 روزے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو بھی پورا کرنا ہے, ان کی قضا رکھنی شروع کریں. گنتی کر لیں کس ایئر میں آپ بالغ ہوئے تھے اور ایوریج آپ کتنے روزے سالانہ چھوڑتے تھے, اور اب اس کی کفارہ شروع کریں. جو بزرگ ہو گئے ہیں وہ فدیہ دے دیں, اور جتنے رکھ سکتے ہیں. ویسے بزرگی کچھ نہیں کہتی روزہ رکھنے کو. میری والدہ جو ہے وہ 78 سال کی ہو کر فوت ہوئی تھی, اور جس مہینے میں وہ فوت ہوئی تھی اس کے بھی انہوں نے ہر منڈے تھرسڈے روزہ رکھتی تھی اور پھر مہینے کے 3 روزے رکھتی تھی. اس مہینے انہوں نے 4 رکھ لی کیونکہ ایک غلط فہمی میں پہلے ہی رکھ لیا, اس فکر میں کہ کہیں ڈیٹ گزر, ان کو یاد نہیں تھا آج کون سی ڈیٹ ہے, 13 ہے یا 12 ہے, تو 12 کو بھی رکھ لیا. اور سخت گرمی میں بھی رکھ لیتی تھی. بڑھاپا روزے کے رستے میں حائل نہیں ہے, اس صرف ہمارا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں, آپ کو دوائی لینے کی ضرورت ہے, آپ کے اور کئی مسائل ہیں, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ تو الگ بات ہے. لیکن جو قضا ہے وہ رکھ لیجیے. اسی طرح اگر اللہ نے مال دیا نا, پہلی فرصت میں حج کریں, کیونکہ جب آپ مالدار ہو جاتے ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ابھی تو ہم ینگ ہیں. نہیں, ینگ بچے جو خود کماتے ہیں انہوں نے اپنے یونیورسٹی کے ڈیٹس سارے ختم کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. اب کیا کریں؟ اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہو گئے, شادی کا انتظار نہ کریں, امی ابو کے ساتھ چلے جائیں, بھائی کے ساتھ چلے جائیں اور اپنا حج کا فریضہ ادا کر لیں. جیسے بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے, پھر اور بھی مہنگا ہو جائے گا. پچھلے چند سالوں میں سے کتنا فرق پڑ گیا, تو اس لیے اپنا فریضہ ادا کر لیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس گولڈ ہے, زکوٰۃ دینے والی ہے, تو جس ہجری کیلنڈر کے مہینے میں آپ کو گولڈ شادی کے دن ملا تھا, اس ڈیٹ کو نوٹ کر کے 1 سال کے بعد جتنا بھی گولڈ مزید ہو گیا یا کم ہو گیا, اگر وہ 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ دیں, ورنہ زکوٰۃ نہ دینے بھی بہت کبیرہ گناہ ہے اور پھر دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہو جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم دعا بھی کرتے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. وہ ضرور یہ سوچا کریں کہ کہیں ہم اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم غور کرنا شروع کریں, سوچنا شروع کریں کہ کہیں ہم نے کوئی کوتاہی کی ہو تو ہم اس کا ازالہ کر لیں. جب انسان میں تکلیف آتی ہے نا تو وہ اپنے گناہوں کا ضرور سوچتا ہے, خوشی میں نہیں سوچتے ہم زیادہ. اس وقت ہم اچھی باتیں پھر سوچنے لگتے ہیں. پیسے آگے ہیں, آپ فلاں جگہ ہالیڈے پہ جائیں گے, فلاں کام کریں گے, فلاں ووکیشنز پہ جائیں گے, وہ ہٹ بک کرا لیتے ہیں, وہاں پارک پہ چلے جاتے ہیں. پھر ہم پکنکس کے شوق میں آ جاتے ہیں. پھر ہم زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں کہ وہ بھی فریضہ ہے. اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ کے فضل سے زیادہ مل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ اس کا, یہ فلاں بچے کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, اور زکوٰۃ سے فارغ. نہیں, ایسے نہیں کر سکتے. ایز لانگ ایز وہ آپ کی پوزیشن میں ہے, آپ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. بچے اپنی مرضی نہیں کر سکتے, کرنی بھی نہیں چاہیے انہیں. تو اس صورت میں کیا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہوگی, کیونکہ ابھی وہ مال آپ کی کسٹڈی میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بعض اوقات یہ سارے 5 فریضے پورے کر لیتے ہیں, کوئی کمی نہیں, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, صدقہ خیرات بھی, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن بندوں کے حقوق نہیں دیتے. ماں باپ ترستے رہتے ہیں شکل دیکھنے کو, ان سے بات نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کس کا حکم دیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو والدین کے ساتھ احسان. والدین ہمارے مال کے بھوکے نہیں ہوتے, وہ ساری زندگی خود دینا پسند کرتے ہیں, ان کو دے کے خوشی ہوتی ہے. ماں باپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ماں ہے کوئی بتائے گا؟ تابعداری, کہ بچے بات مانے, اور توجہ اٹینشن چاہتے ہیں. اور جو ماں باپ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ بچے بنتے جاتے ہیں. جیسے جب بچہ ہوتا ہے نا, بچے کو اٹینشن چاہیے ہوتی. آپ تھوڑی دیر اس کو چھوڑیں گے نا, تھوڑی دیر کھیلے گا خود, اس کے بعد اس کو کیا چاہیے؟ ماں چاہیے. سارا کچھ چھوڑ کے آپ سے آ کے لپٹ جائے گا. آپ نماز پڑھ رہی ہیں, آپ قرآن پڑھ رہی ہیں, آپ کھانا پکا رہی ہیں, آپ گھر صاف, کچھ اس نے آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جانا ہے, کیونکہ اس کو ماں چاہیے, توجہ چاہیے. سیم سائیکل پھر پلٹتا ہے. جب ماں باپ بڑے ہوتے ہیں, بوڑھے ہونے لگتے ہیں, بچے بن جاتے ہیں. اب ان کو کیا چاہیے؟ توجہ چاہیے. وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ سے کوئی اچھے بول سننا چاہتے ہیں, تو اس سے محروم نہ کریں.
اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر والدین سے احسان کیا ہوگا؟ دعائیں. تو کیا صرف مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے؟ زندگی میں بھی کریں ان کے لیے. اللہ ان کو صحت دے, اللہ ان کو ہمت دے کہ وہ نیکیوں میں, یا ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ماں باپ کی پریشانیاں تمہیں پتہ ہی ہوتی ہیں نا, ان کے لیے بھی دعائیں کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. اور کیا کرنا ہے والدین کے لیے؟ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے, نیکی کے اچھے اچھے کام کریں, علم حاصل کریں, علم سیکھے سکھائیں, بچوں کی تعلیم کو سپانسر کرے, جو بچے ڈیٹ میں گھرے ہوئے ہیں ان کو ہیلپ کرے, جو بچے یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں اور لائق قابل ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بہن کا بچہ اس لیے نہیں جا پا رہا کیونکہ اس کے پاس فیس نہیں ہے اور اس کے لیے مشکل ہے, وہ سود پہ قرض لینا نہیں چاہتا, تو کیا کرے؟ کسی نہ کسی طرح ان کی ہیلپ کریں. اسی طرح بیک ہوم جو آپ کے بہن بھائیوں کے بچے ہیں, رشتہ داروں میں ہیں, یا اور کوئی آپ کو اعلان کر دیتا ہے, یا یہ کہ جو بچے دین پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. جو دنیا کی تعلیم کرتے ہیں وہ تو اپنے بیچ میں سیمسٹر آف کر کے اپنے لیے فیس جمع کر کے پھر جاب کر کے پھر دوبارہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں, لیکن جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو فوراً کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی نا. تو اگر یہ ہمارے امام اور ہمارے اسکالرز دین کی تعلیم حاصل نہ کریں تو پھر ہمارے جنازے کون پڑھائے گا, نکاح کون پڑھائے گا, نمازیں کون پڑھائے گا, تراویحیں کون پڑھائے گا؟ تو پہلا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی بھی کیئر کریں. ٹھیک ہے. بہرحال پھر اس کے بعد رشتہ داروں سے احسان, نیبر سے, جس سے بھی ملے. تو اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, خوف اور امید سے پکارو. اور اللہ تعالیٰ نے کلو دے دیا کہ دعا کیسے قبول ہوگی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جو محسن ہوتے ہیں نا, جو دوسروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں, جو نیکیاں کرتے ہیں, اللہ کی رحمت ان پہ جلدی آتی ہے. لہٰذا جب دعا کریں ساتھ صدقہ کریں. جیسے آپ دوا لینے لگتے ہیں نا, پہلے صدقہ ڈال دیں پھر دوا لیں, اس سے کیا ہوگا؟ دوائی جلدی اثر کرے گی. تجربہ کر کے دیکھیں. اسی طرح آپ کو بچہ نہیں کھاتا, آپ کسی کے بچے کو کھلائیں. آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے, آپ کسی کی مدد کریں, تو انشاءاللہ اس سے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض دعائیں ہم امید سے مانگتے ہیں, بعض ہم خوف سے بھی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والے لوگ پسند ہیں, اور جو دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں. جب آپ بندوں سے مانگتے ہیں, ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے, ذلت محسوس ہوتی ہے. وہ دے یا نہ دے, باتیں بنائے, دے کے ذلیل کرے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کرتے ہیں نا لوگ. اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے. ان اللہ حی کریم, اللہ بڑی حیا والا ہے, بڑا کرم فرمانے والا ہے. وہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی جائیں. وہ قبول کرتا ہے, وہ سنتا ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا ہے. حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کی یہ حجت ہوتی ہے, اللہ کو پتا تو ہے نا مجھے کیا چاہیے, پھر میں کیوں مانگوں. نہیں, یہ ایکشن کہ اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے, اسی لیے دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس سے دعا کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں. کیونکہ آپ مانگتے اسی سے نا جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں, جس سے آپ کو توقع ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے گا. بخیل سے تو نہیں مانگتے نا. پھر اسی طرح دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بعض کہتے ہیں اس سے مراد دعا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں مانگنا اللہ سے, میں بہت مانگ چکا ہوں, میری نہیں سنی جاتی. کچھ لوگ اس طرح بھی ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ سے, نعوذ باللہ, ہونا نہیں چاہیے. ایسے لوگ کی سزا بھی بڑی سخت ہے, سیدخلون جہنم داخرین, اللہ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں تو جو ان کے شروط اور آداب ہیں ان کو سیکھ لیں. ابن قیم اپنی کتاب میں دعا کا ایک خوبصورت نچوڑ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو کسی انسان کو دعا کرتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے, تو انہوں نے ان کو 1 2 3 کر کے ساری لکھ دی ہیں. دعا کی قبولیت کے 14 اسباب وہ بتاتے. پہلا نقطہ دل کا حاضر ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے.
تو دعا میں دل کو حاضر کرنے کے لیے 2 اہم کام کرنے ہوتے ہیں. ایک ہے ڈسٹریکشن سے بچنا. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا، سجدہ میں چلے جائے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو دعا توجہ سے ہو جائے گی. غفلت سے بچنا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سچے دل سے نہیں کرتا نا، تو پھر انسان کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے تم اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا قبول ضرور ہوگی. تو ایک ہے یقین رکھنا اور دوسرا ہے ڈسٹریکشن سے بچنا. اس لیے سمجھ کے دعا کیا کریں. ٹھیک ہے، یعنی جو دعا کر رہے ہوتے ہیں ان کے الفاظ بھی سمجھے کہ دعا جنتر منتر نہیں ہے کہ چند لفظ آپ رٹے رٹائے پڑھ دیں اور کہیں میری دعا ہوگی. الحمدللہ دعاؤں کی کتابیں بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کتابیں ہمیں پڑھنی نہیں آتی یا دعا عربی میں پڑھنی نہیں آتی، تو اس کے آگے جو اردو وغیرہ لکھے تو وہ مانگ لیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ فون پر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایپس ہیں نا. ایک ایپ ہے دعائیں الہدا کی، اس میں الحمدللہ ہر طرح کی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں، اور آپ اس کو پڑھتے جائیں آپ تھک جائیں گے، دعائیں نہیں ختم ہوگی، اتنی دعائیں ہیں اس میں. تو میں نے ہر روز کا طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ہر روز ایک مخصوص وقت میں کیونکہ اس میں بیچ پھول آتے ہیں، وہ بریک آ جاتی، تو 2 پارٹ 3 پارٹ جو بھی اللہ توفیق دے وہ اتنی روز مانگتے رہتے تاکہ سارا کچھ وہ مانگ لوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. تو یہ اینڈرائڈ پہ بھی ایپ ہے اور اس میں بھی ہے آئی فون میں بھی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے بھی مانگ سکتے. بہرحال دعاؤں کی ایپس تو آپ کو کئی مل جائیں گی، لیکن مشکل کیا ہے جب ہم فون پہ دعا مانگ رہے ہیں تو بیچ میں نوٹیفیکیشن آ جاتی، اوہ یہ بڑا ضروری میسج ہے، ذرا میں پہلے یہ چیک کروں پھر دعا مانگ. اس میں لگتے ہیں وہ ساتھ اچھا وہ فلاں کا بھی آیا ہوا ہے، چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کہاں گئی دعا؟ یہ ہے ڈسٹریکشن. دعا کے وقت کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیکھنا. اگر کوئی آیا بھی ہے نا کسی کا اہم میسج تو کہ میں ذرا اللہ سے اس وقت ہم کلام، یا نوٹیفیکیشن تو آپ ہی رکھا کریں، ہر وقت نہیں. ہر وقت ٹن ٹن لگی ہوتی ہے، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نہ عبادت، نہ بچوں کی طرف، نہ پڑھائی کی طرف. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ٹیلی فون کے بھی ٹائمز ہوں. پہلے ہم وزٹرز کے ٹائم رکھتے تھے نا، یا لوگ اجازت لے کے آتے تھے. فون میں تو ہر وقت بغیر اجازت گزرے چلے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ خاص طور اس کو ٹائم رکھے. میں نہیں کہتی کہ نہ دیکھیں، ہمارے بہت سارے کام اسی سے ہی چل رہے ہیں، لیکن اوقات مقرر کریں، ہر وقت نہیں. اسی طرح دعا کرتے ہوئے ادھر کھجانا، تار کو ہلاتے رہنا، کیونکہ بور ہو رہے ہیں نا دعا مانگتے ہوئے، چلو ساتھ ساتھ کوئی شغل کھیل کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا. ڈسٹریکشن نہیں، نو ڈسٹریکشن. ایک شخص نے کسی کو دیکھا وہ دعا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ کنکریوں سے کھیل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کنکریوں کو چھوڑو، اپنی دعا پہ توجہ کرو. دعا کرتے ہوئے تمہارا دل اور پورا جسم اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تو غفلت نہیں کرنی. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قبولیت کے 6 اوقات میں سے کسی وقت دعا کرنا. وہ 6 اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1 رات کا آخری تہائی حصہ، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالی خاص طور پر دعا کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. دوسرا وقت آذان کے وقت. آذان سن کے، چاہے گھر میں آپ کی وہ جو گھڑی بولتی ہے آذان دیتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس سے بھی چلے گا. آذان کا جواب دے کے دعا پڑھ کے دروشی پڑھ کے دعا کریں، یہ قبول ہوتی ہے. آذان کے بعد کی دعا تو سب کو آتی ہے، اگر نہیں آتی تو بھی کیا کریں، سیکھ لیں. تیسرا وقت آذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اقامت جب کہی جا رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے اور اقامت کے دوران بھی آپ مانگتے جائیں. اگر مسجد میں گئے جیسے جمعہ وغیرہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. فجر کے کتنے فرض ہیں؟ 2. ظہر کے 4 فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، دروشی پڑھیں، تسبیح کریں اور دعائیں کریں جو بھی آپ کے دل میں ہے. اور نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. 5واں وقت جو ہے جمعے کے دن، اس وقت سے لے کر جب امام منبر پہ چڑھتا ہے یہاں تک کہ جب نماز مکمل ہو جاتی، وہ سارا وقت دعاؤں کی قبولیت کا. اور 6واں وقت جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اور اس وقت میں انسان جو بھی مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. یعنی مغرب تک اگر زیادہ نہیں نا ٹائم ملا تو جمعے کے دن 5 منٹ تو ضرور عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے یا درمیان میں جہاں موقع مل جائے ساروں کو چھوڑ کے کہیں بیٹھ. اصل میں نا ویکنڈ شروع ہو جاتا ہے، یا کوئی آ جاتے ہیں لوگ یا جانا ہوتا ہے آپ کو، اور وہ باتوں میں تو آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ جمعہ ہے. اس میں بھی آپ اگر کہیں گئے ہیں 5 منٹ کے لیے کہیں دوسرے کمرے میں چلے جائیں یا ان سب کو ساتھ لگا لیں، چلے سب دعا کرتے ہیں، قبولیت کا وقت ہے. پھر اسی طرح دعا مانگنے والے کا ایک اور ادب یہ ہے کہ عاجزی سے دعا کرے. جیسے کہ پہلے بھی
انبیاء علیہ السلام بڑی عاجزی سے دعا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعائیں کی تھی. آپ کی چادر بھی گر گئی تھی اور آپ خوب پکارے تھے تو وغیرہ پیچھے سے آپ کو پکڑا تھا اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کی سن لی, بس اپنے آپ پہ رحم کرے. اور آپ اللہ کے رسول تھے اور وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو یا قافلہ یا جنگ میں فتح ضرور ملے گی, پھر بھی آپ دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ بہت مشکل وقت تھا, کیونکہ مسلمان 313 تھے اور کفار جو تھے وہ 1000 تھے. تو پھر 5واں نقطہ کیا ہے؟ گڑ گڑا کے دعا کرنا, خوب بس آہوزاری کرنا, مانگتے چلے جانا. یعنی جس طرح ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا کسی سے تو ہم منتیں کرنے لگے. بچوں کو آئی فون چاہیے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, کچھ ماں باپ تو اتنے مہربان ہیں کہ وہ مانگنے سے پہلے ہی حاضر کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اچھا, بعض میں نے دیکھا ہے ماں اور باپ میں نا کمپٹیشن چل رہا ہو, اب ماں بھی جاب کر رہی ہے, ماں بھی کما رہی ہے, باپ بھی کما رہا ہے, اب وہ اپنا وقت تو دیتے نہیں, وقت تو ہے نہیں ان کے پاس, لہٰذا وہ بچوں کو کیسے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ان کو کبھی کوئی گیجٹ لا دیتے ہیں, کبھی کہیں لے جاتے ہیں, کبھی کچھ کھلا دیتے ہیں, کبھی کچھ. وہ سمجھتے ہیں بچے خوش ہو رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اور جن بچوں کی اس طرح خواہشات پوری کی جائیں پھر بڑے ہو کر زندگی میں ان کو نہ سننی بڑی مشکل لگتی ہے. پھر اگر ان کا وہ ویسا خیال نہ کیا جائے تو ان کی زندگی حرام ہو جاتی. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں شادیوں سے زیادہ طلاقوں کا ریٹ ہو گیا, اس میں کئی وجوہات ہیں, لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پچھلے کچھ عرصے میں بچیوں کی تربیت ہوئی ہے, وہ تربیت کیا ہے کہ بچیوں کی ہر بات مان لی گئی. اب جب وہ سسرال میں آتی ہے تو وہاں ہر بات تو نہیں مانی جاتی. آپ سب جو شادی شدہ ایکسپیرینس کیا ہوگا, اچھا وہ انہوں نے کبھی نہ سنی نہیں ہوتی, اب ان کو نہ سننی بہت مشکل لگتی, اور وہ سمجھتی ہے کہ یہاں ہمارا گزارا نہیں, ہمیں واپس ماں باپ کے پاس ہی چلے جانا چاہیے جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہوتی. تو زندگی کیا صرف خواہشات پوری کرنے کا نام ہے, یا کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے زندگی میں تو بہت کچھ کرنا ہے, صرف اپنی مرضی تو نہیں منوانی, صرف اپنے حکم تو نہیں منوانے. تو بہرحال بچوں کی یہ تربیت کا انداز درست نہیں ہے کہ ان کو گیجٹس کے ساتھ خوش کریں. وہ اس سے بھی بور ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے دیکھا ہوگا خودکشی کا ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. لیکن اس میڈیا کے دور میں بچوں کا ایکسپوئر ایسی چیزوں کے ساتھ ہو گیا ہے کہ وہ بیچارے خود مصیبت, خود مشکل, کسی چیز پہ فوکس نہیں. اب ٹک ٹاک میں چند سیکنڈز کی ویڈیو اور پھر آگے سے آگے ہزاروں چیزیں بیٹھے تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں, پھر وہ اس سے بور ہو جاتے ہیں. پھر آپ کیا کریں؟ تو زندگی جو سنجیدہ زندگی ہے اس کا تو سنجیدہ کام کرنے کا تو ان کو شوق ہی نہیں رہا. پھر چھٹا نقطہ یہ کہ طہارت کا خیال رکھیں. 7واں نقطہ یہ ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ 8واں نقطہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف سے ابتدا کریں. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں, پھر دعا کریں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ دعا کو بار بار دہرائیں, ایک بات کئی دفعہ کریں. جیسے وہ مثال تو میں نے دی تھی کہ بچے جیسے ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ماں باپ سے, وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں, آگے پیچھے آپ کی جان کھا مارتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز لے کر دو. تو آپ نے بھی صرف یہ نہیں کہ میں نے دعا کر لی اللہ مجھے فلاں چیز دے دے اور پھر اگلی دعا, اور پھر نہیں, جو چیز واقعی چاہیے نا آپ کو اس کو ریپیٹڈلی مانگے, بار بار دہرائیں, بار بار مانگیں, دعا میں تکرار کریں. اور پھر 11واں نقطہ ہے محبت اور عاجزی پر مبنی الفاظ کے ساتھ دعا کریں. محبت سے, اے میرے پیارے اللہ, اے میرے رب, اے میرے مالک. حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا کی, اللہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا, بڑھاپے سے میرا سر بڑا اٹھا ہے, میری بیوی بھی بانجھ ہے, وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ تجھ سے مانگ کے تو میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں, میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں, میں تو آپ سے ہی لے کے رہوں گا. اور اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی. پھر مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعائیں کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے نظر کیا, تو مجھ سے قبول کر لے. اور 12واں نقطہ امید اور خوف کے ساتھ دعا کرنا. اور 13واں نقطہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا. اور 14واں نقطہ دعا مانگنے کے ساتھ صدقہ بھی کرنا, کیونکہ صدقات جو ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا جس سے دعائیں قبول ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعائیں سن لے اور ہماری زندگیوں میں ہر طرح کی خیر و بھلائی ہو, یہاں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو میں نے کہنا تھا مختصراً کہہ دیا, اس میں ہے تو بہت کچھ, بہت تفصیلات ہیں, لیکن یاد رکھنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس لیکچر سے فائدہ ہوگا.
ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ اللہ کے نام یاد کر لیں، تو یہ کارڈ ہے، اس میں اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. ان کی آڈیو بھی اس ایپ میں ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، الاسماء الحسنی کے نام سے ایپ ہے، تو آپ وہ انشاءاللہ تعالی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کو یہ نظم کی شکل میں بھی ملیں گے جن کو آپ سن سن کے زبانی یاد کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو تو پریئرس فار ہیلنگ ہے. یہ یو کے میں ایک خاتون ہوتی ہے، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں ان کو ایک ایسی کتاب تیار کروا کے دوں جو وہ وہاں یو کے ہاسپٹلز میں تقسیم کر سکے، مریضوں کو جا کے دیں. تو پھر انہوں نے کافی بڑی تعداد میں منگوا کے ہاسپٹل میں دی تھی. تو یہ آپ بھی مریضوں کو دے سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی رکھیں تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو تو آپ دعا کر سکیں. پھر اسی طرح جب بہت گھبراہٹ ہوتی ہے نا تو یہ کارڈ ہے آیات سکینہ کا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی ایسی گھبراہٹ اور خوف ہوتا تھا تو وہ یہ پڑھتے تھے تو ان کا دل سکون میں آ جاتا تھا. تو یہ بہت ہی کارآمد کارڈ ہے. پھر تسبیحات صبح و شام اپنے رب میں، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام. تو اس پہ تسبیحات لکھی ہوئی ہیں. ہماری دعاؤں میں رکاوٹ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس لیے استغفار، بخشش کی دعائیں ترجمے کے ساتھ ہیں، عربی میں پڑھیں یا اردو ترجمہ پڑھیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ کا جو میں نے ابھی بتایا تھا اس کے کیا فائدے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ایاک نستعین جو ہے یہ دعاؤں کی کتاب ہے، حفاظت کی دعائیں ہیں اس میں، اور اس میں جادو کے شر سے بچنے کی اور بری نگاہ سے اور وسوسوں سے اور اسی طرح کی بہت سی دعائیں صبح و شام کے اذکار ہیں. یہ ہر گھر میں ہر بندے کی اپنی ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح وقت پر اپنی دعائیں پڑھ سکے.